बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हेल्थ वन पे एक नए प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, इस नए चैनल का ऑब्जेक्टिव हमारी सोसाइटी में जितने हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको ना सिर्फ हाईलाइट करना है बल्कि उनको कैसे रिज़ॉल्व करना है उसके लिए कंसल्टेंट्स की राय लेना है। बच्चों के अंदर बहुत सी डिजीज़ होती हैं और बच्चों के डिजीज़ को पीडियाट्रिशियन से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए आज मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र। ही इज़ प्रेसिडेंट elect पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन एज वेल एज ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ पहचान। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहब, इस प्लेटफॉर्म पे हम जब भी डिस्कशन करेंगे बच्चों की हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि जब क्योर के साथ केयर आती है तो माँ बाप याद आते हैं और माँ बाप का मतलब ये है कि हमने अगली नस्ल को प्रिपेयर करना है एक हेल्दी नेशन के तौर पे। बच्चों में जो सबसे बड़े मसाइल हैं आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब बेड वेटिंग की। रूटीन है 1 साल 2 साल 3 साल तक बच्चों को आमतौर पे डायपर यूज़ करवाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ कई दफ़ा बच्चों में ये इशू प्रोलॉन्ग कर जाता है। आपकी एक लेगेसी है पीडियाट्रिक्स के अंदर, आप क्या समझते हैं कि जो ये प्रोलॉन्ग करता है इसकी रीज़न क्या होती है? पहले तो जनाब मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूँ हेल्थ वन को कि इतना अच्छा ही उन्होंने मालूमाती प्रोग्राम शुरू किया। और जब आप सेहत की बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं तो यकीन रखिए कि जो WHO की डेफिनेशन है वो भी यही है कि बीमारी से बचना ही नहीं है, बल्कि ये दिस इज़ अ स्टेट जहाँ पे कि आपकी टोटल जिस्मानी, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ पूरी हो, तो उसको हम सेहतमंद कहते हैं। इसीलिए जो हमारे बच्चों के जो डिग्रीज़ हैं उनमें भी एक डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ कहलाता है, डिजीज़ की नहीं बात करते, तो हम बात सेहत की करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बच्चों में बेड वेटिंग की, तो ये असल में मसाने के कंट्रोल के ऊपर बात है। आम तौर पे ये कंट्रोल 2 से 3 साल में आ जाता है। दिन के टाइम का कंट्रोल एक अलहदा वक्त में आता है, रात के टाइम का कंट्रोल एक अलहदा वक्त में आता है, मगर बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे ये कंट्रोल थोड़ा लेट भी आ सकता है। आम तौर पे देखा यह गया है कि तकरीबन 5% बच्चे, लड़के ख़ास तौर पे 5% लड़के 5 साल की उम्र में भी रात को अपना बेड वेट कर रहे होते हैं, और 10 साल की उम्र के लड़के तकरीबन 1% अभी 10 साल में भी बेड वेट कर रहे होते हैं। काफ़ी हाई रेशो है। ये एक काफ़ी कॉमन इस लिहाज से इशू है, और ये हम बात कर रहे हैं मोनोसिम्प्टोमेटिक एन्यूरिसिस की, जिसका मतलब है कि इस बच्चे को कोई और किसी किस्म की बीमारी नहीं है। क्योंकि जब भी बेड वेटिंग आती है तो सबसे पहले हमें ये साथ देख लेना चाहिए कि क्या ये वो डेवलपमेंट वाली ही है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, गुर्दे की बीमारी। और यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा कि एक आपने कहा कि विदाउट बीमारी बच्चा बेड गीला कर रहा है, आप कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस देखते हैं? आप मैं वही आपसे अर्ज करता हूँ ना कि जो एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स हैं, हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एक तरफ रख लेते हैं कि अभी बच्चे के जहनी तौर पे वो मैच्योर नहीं हो रहा, या उसकी कोई इस तरह की यानी डिलेड माइलस्टोन्स हैं, स्पेशल बच्चे जिनको कहते हैं, उस तरह के बच्चे हम एक तरफ कर लेते हैं, माजूरी वो एक तरफ कर लेते हैं, वो बहुत कर लेते हैं। दूसरी तरफ फिर आ जाते हैं गुर्दों की बीमारियां, जिसमें कि सबसे कॉमन है गुर्दों की इन्फेक्शंस, और उसमें उनकी वजह से भी बेड वेटिंग दोबारा से हो सकती है। और तीसरी आम तौर पे फिर इसके साथ और मतलब कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ। इन्फेक्शंस पे मैं आपको रोकूंगा, मुझे ये बताइएगा कि इन्फेक्शन यूजुअली हम सोचते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है जब पेशेंट के अंदर तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन मेडिसिन खाने के बाद ठीक हो जाती है। क्या इस इन्फेक्शन के बाद बेड वेटिंग कंटिन्यूस रहती है, उसकी वजह से कोई डैमेज होता है, या उस दौरान में सिर्फ आप कह रहे हैं? नहीं, जो एक तो याद रखिएगा कि जो गुर्दों की इन्फेक्शंस है ना, वो कई दफ़ा डिटेक्ट भी नहीं होती। यूरिन इन्फेक्शन कैन बी वेरी साइलेंट, और उसमें बहुत दफ़ा वो कई महीने चलती हैं, और बाज़ औक़ात हमारे पास मरीज़ लाए ही इसलिए जाते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो पहले बेड वेट नहीं कर रहा था, अब बेड वेटिंग वो कर रहा है पिछले महीने 2 महीने 3 महीने से, और हम जब टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन निकलती है, उसको कंट्रोल करते हैं। और ये आप ये कह रहे हैं कि बेड वेटिंग का सिम्टम होगा, बाकी जो डिसयूरिया पोलीयूरिया वो यूजुअली कभी नहीं, कई जगह नहीं आता, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि बच्चा शायद उसको एग्जिबिट ना कर पाता हो बड़ों की तरह। देखें, एग्जिबिट करने के अलावा
ایک تو ماں باپ اس کو اکثر کہتے ہیں کہ آؤ پانی نہیں پیتا تھا اس کر کے وہ آپ کو جلن ہو رہی ہے کچھ، لیکن ویسے بھی یہ کئی دفعہ سائلنٹ ہوتا ہے اور نہیں پتہ لگتا. بالکل یہ نہیں پر ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ جس طرح جو کامنسٹ ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے بھی بیڈ ویٹنگ کے 5-10% سے زیادہ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. باقی 90% وہی ہے جس میں کہ بچہ ادروائز بالکل صحت مند ہے اور وہ بستر گیلا کر رہا ہے رات کو. اور ان میں یاد رکھیے گا کہ باقی جو بیماریاں ان میں کئی دفعہ دن میں بھی بچے کا پیشاب نکل رہا ہے. یہاں پہ پیشاب نہیں نکل رہا دن میں، اس کا پورا کنٹرول ہے، اور رات میں جب وہ سو جاتا ہے تو اس وقت اس کی پیشاب نکل جاتا ہے بستر. بڑا شاندار ڈائسیکشن ہے آپ کا کہ اگر یہ دن میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی سیریس ڈیزیز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، لیکن اگر یہ رات کو ہو رہا ہے تو یہ وہی 5 اور 1% ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم جن کی شاید اس طرح سے گروتھ نہیں ہوئی یا اندر کوئی ایشو ہے ان کا، لیٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیٹ ڈیولپمنٹ. بالکل صحیح. اور یہ سب بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس جب آتے ہیں تو ہمارا مریض کو یہی بتانا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ اس گروپ میں سے ہے جس کا ہمیں علاج کرنا ہے، کیا یہ وہ گروپ ہے جس کا کہ ہم ابھی انتظار کر سکتے ہیں اور بچے کو کوئی اور نقصان نہیں ہوگا. علاج اس کے بھی ہیں اور بہت اچھے علاج بھی ہیں، لیکن وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کب وہ علاج کرنا ہے اور کب نہیں. اچھا ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اس کے نفسیاتی سائیڈ کو ایک سائیڈ پہ چھوڑتے ہیں جو برین سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو ہو گئی برین سے ریلیٹڈ، کیا اس پرابلم کے نفسیاتی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. نہیں، جو پہلے والی چیز ہے نا وہ نفسیاتی نہیں ہے. جو پہلے والی چیز ہے وہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں، جس کا مطلب ہے برین کی بناوٹ میں کوئی پرابلمز ہیں، دماغ ہی ڈیولپ نہیں ہوا یا کوئی اس طرح کے پرابلم ہے، اور وہ بچے دن میں بھی رات میں بھی ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے. وہ ایک پورا الگ گروپ ہے. جو نفسیاتی، میں بلکہ ابھی جو میں بات کر رہا تھا علاج کی، تو میں یہی کہوں گا کہ ہم عام طور پہ بچوں کا علاج ہی تب شروع کرتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پرابلم ان کو نفسیاتی ایشوز دینے لگ پڑی ہے، بچے کو شرمندگی ضرورت سے زیادہ ہونے لگ پڑی ہے، یا بچہ اپنی سعادت سے اب تنگ آنے لگ پڑا ہے، تو تب علاج کرتے ہیں. کیونکہ اس میں تھوڑا سا کنٹرولز کرنے پڑتے ہیں، صرف دوائیاں ہی اس کا علاج نہیں ہے، تھوڑے سے کنٹرولز کرنے پڑتے ہیں، اور وہ سارے کنٹرولز عام طور پہ بچے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ ان کو ٹریٹمنٹ میں انوالو نہ کیا جائے. اسی لیے جس مونوسمپٹومیٹک انیوریسس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ہم 5 سال کی عمر سے پہلے علاج کرنا عام طور پہ نہیں کرنا چاہتے. لڑکیوں میں یہ ذرا سا ان کامن ہے. عام طور پہ لڑکیوں کی اگر انیوریسس ہو رہی ہو تو پھر زیادہ چانس ہے کہ ہم انفیکشنز اور دوسرے گردے کے مسائل کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. اچھا اب ہم پہلے بات کریں گے اس کے پریونشن کی، پہلے اس کا تدارک کر لیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جائے جس سے کہ اس کا انسیڈنس ہی کم سے کم ہو، یعنی بیڈ ویٹنگ کم سے کم ہو. ایسا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈیلی لائف بچے کی کچھ چینج کی جا سکتی ہے یا آپ کے ذہن میں کیا ہے ایسا؟ نہیں، دیکھیں اگین پھر وہی بات ہے کہ اگر ایک بچہ دن میں اپنا پیشاب کنٹرول کر رہا ہے، رات کو اس کے اوپر سے وہ جو کنٹرولز ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے وہ آٹونومک کنٹرولز چل رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کے مثانے نے ایک خاص طریقے سے کام کرنا ہے جس طرح کی اس کی ڈیولپمنٹ ہو. اس کا ہرگز کوئی اثر نہیں ہے اس کے کھانے پینے پہ، اس کا ہرگز اثر نہیں ہے اس کی ایکسرسائز کرانے پہ، اس کی کوئی اور چیز مینیپولیٹ کرنے پہ، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ رات کو جتنا اس کا مثانہ بھرا ہوا ہوگا اتنا وہ زیادہ پیشاب. اچھا آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس لیے بتایا کہ ہم اگر ایلڈرلی پیشنٹس کو کمپیئر کریں نا اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ جس کو مثانے کا پرابلم ہے، یعنی ہائپر ایکٹیو بلیڈر ہے، یا جس کو پرابلم ہے BPH کا، بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کا، ان کو کہتے ہیں کہ شام کے بعد واٹر انٹیک کم کر دو. بچوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، دیکھیں میں ابھی اس پہ آیا نہیں ہوں، میں اس کو لیتا ہوں علاج کے زمرے میں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پریونشن میں نہیں آتا، یہ آپ کی ایڈوائس میں آئے گا. یہ پریونشن میں نہیں آتا. جس بچے نے رات کو اپنا بیڈ ویٹ نہیں کرنا، چاہے وہ رات کو پورا گلاس دودھ کا پی کے سوئے، اس نے بیڈ ویٹ نہیں کرنا. بالکل صحیح. اور جس نے کرنا ہے وہ اگر تھوڑا بہت بھی پانی پیتا ہے یا نہیں بھی پیتا تب بھی کرتا ہے. ہاں البتہ کم ضرور ہو سکتا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں یا جو آپ جس طرف لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ رات کو دوائیوں کے بغیر
پیشاب رات کو نہ کرے. بالکل صحیح. ہمارا یہ خیال ہے, اور اکثر جو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جی ہمارے بچے کا رات کو بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جب تک آپ دوائی نہیں شروع کرتے صرف 2 کام کرنے ہیں آپ نے. پہلا کام یہ ہے کہ بچے کو رات کے کھانے کے ساتھ جتنا بھی وہ پانی پیتا ہے اسے پینے دیں. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد وہ سوئے, 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد, اور اس دوران اور سونے سے پہلے نہ وہ پانی پیے نہ وہ دودھ پیے. اور خاص طور پہ یاد رکھیے گا بہت سارے بچے ابھی اس عمر میں بھی فیڈر پی رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہم لازمی بند کرا دیتے ہیں. بالکل صحیح. سونے سے 2 گھنٹے پہلے, سونے سے 2 گھنٹے پہلے تک جتنا اس نے پانی پینا ہے پی لے. اس کے بعد جب وہ سونے جا رہا ہے تو ایک دفعہ باتھ روم ہوا ہے, اپنا مثانہ خالی کر کے پیشاب کر کے آئے اور اس کے بعد وہ سو جائے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ بچوں کے اور سونے کے گھنٹے 1.5 کے بعد سوتے ہیں. جس وقت بچہ سو جاتا ہے اس کے 1 گھنٹے کے بعد ایک ماں یا باپ اس کو بچے کو جگائے. ایک ہوتا ہے اٹھا کے بستر پہ گودی میں لے جا کے پیشاب کرا دینا, وہ نہیں, بچے کو ایک حد تک جاگے اور پیدل چل کے جائے اور جا کے پھر ایک دفعہ پیشاب کر کے آئے اور پھر آ کے سو جائے, تو اکثر اوقات رات اس کی خشک گزرتی ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا, یہ تمام احتیاطیں جس دن آپ کر رہے ہیں اس دن امید ہے کہ رات خشک گزرے گی, یقین نہیں ہے. لیکن جس دن آپ نے احتیاط نہیں کی اس دن 100% یقین ہے 100% تو نہیں, لیکن یہ کہ وہ اس دن رات چانس بڑھ جائے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ کوئی لمبی چوڑی پریونشن نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ نے ایک نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ بتا دی, یعنی عام زبان میں اس کو یہ کہیں گے کہ دوائی کے بغیر اس کو ٹریٹ کر دیا. کیا دوائیاں اویلیبل ہیں اس کی؟ بالکل. اس کے لیے ایک تو سب سے جو دنیا میں سب سے افیکٹو طریقہ ہے وہ ہیں الارمز, کہ وہ کچھ ایسے الارمز ملتے ہیں پاکستان میں, ابھی تک وہ بہت عام نہیں ہیں, کبھی کبھار ہمیں مل جاتے ہیں, اکثر ہمیں نہیں ملتے. وہ یہ ہے کہ جیسے پیشاب کا پہلا قطرہ اس پہ گرتا ہے وہ ایک دم سے الارم بج جاتا ہے اور بچے کی نیند کھل جاتی ہے. ایک تو وہ طریقہ ہے. دوسرا اس میں پھر کچھ دوائیاں ہیں, ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کچھ کہلاتی ہیں, وہ گولیاں اگر بچوں کو دیں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو اس کا تیر بہدف علاج ہے وہ ہے ہارمونل علاج. ADH کا ہارمونز یہ دوائی کے طور پہ ملتے ہیں, اور یہ جب گولی اگر ان کو پراپر ڈوز میں دی جائے تو وقتی طور پہ پیشاب کی پروڈکشن رک جاتی ہے. وہ چند گھنٹے کے لیے پیشاب کا بننا تقریباً رک جاتا ہے, اور لہٰذا وہ سارا کے سارا ٹائم بچہ خشک. آئیڈیل ہوتا ہے HS دینا اس کو, یعنی رات کے وقت. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جس طرح میں نے بتایا کہ نان فارماکولوجیکل انٹرونشنز کریں اور سوتے ہوئے 1 گھونٹ کے ساتھ اس کو وہ گولی دے دیں, مگر اس میں دھیان یہ رہنا چاہیے کہ بھرے ہوئے پیٹ یعنی پانی بھرا ہوا, بہت زیادہ پانی کے ساتھ وہ گولی نہیں دینی, کیونکہ پھر آپ جسم میں پانی کی زیادتی کر دیں گے, کیونکہ پیشاب میں تو پانی نکالنا ہے, وہ تو وہ روک دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ آپ رات کو عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 ہفتے تک یہ گولیاں دیں, اور 4 ہفتے کے بعد پھر 1 ہفتے کا گیپ پیریڈ دیں, اور اس دوران دیکھیں کہ مثانہ کیا میچور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر وہ دوبارہ سے ویٹ کرنے لگ پڑتا ہے پھر 4 ہفتے کا دوبارہ کورس کریں, تو اس طریقے سے ہی چلتا ہے. تو اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ دس از ویری سکسیزفل ٹو دی ایکسٹینٹ کہ کئی لوگ ہم سے مطلب جن کو بہت زیادہ کیونکہ یہ گولیاں مہنگی ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم روزانہ دیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بچہ کہیں پہ کسی کے رشتہ دار کے گھر جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو وہاں پہ نہ ویٹ کر دے, تو یہ اس رات بھی دیں تو اس رات بھی روک لے گا. یہ دس از اے ویری گڈ ایفیکیسی, اوور 90% کی ایفیکیسی ہے. ایکسیلنٹ. اچھا, یہ موضوع دیکھا جائے عام طور پہ بہت چھوٹا موضوع سمجھا جاتا ہے, لیکن جب سائیکلوجیکل اس کے آؤٹ کمز دیکھے جائیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان ٹریٹڈ چھوڑا جائے تو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ کمپلیکیشن کوئی نہیں ہوتی. پہلی تو بات یہ ہے, کیونکہ کمپلیکیشن اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا کہ بیماری کوئی نہیں ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہے جس نے ایک وقت کے ساتھ گزرا. تھوڑی کچھ میں ڈیلیڈ ہے, کچھ میں جلدی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. نفسیاتی طور پہ ڈیفینیٹلی اس کے اثرات ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے, ظاہر ہے ایک تو جب وہ اس کو بدبودار اور گند میں رہتا ہے تو اس کو وہ ایک چیز بری لگتی ہے. عام طور پہ ہماری ماں اور باپ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, لہٰذا اس بچے کو یقینی طور پہ اس پہ ڈانٹ پڑتی ہے اور لامحالہ اس پہ مار بھی پڑتی ہے. یہ اس کو اور مزید خراب کرتا ہے, جبکہ اس کا بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں.
اور پھر تیسری بات یہ کہ اور کئیوں کو تو بچے کو ایون سردیوں کی راتوں میں وہ جا کے نہلا دیتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے جان بوجھ کے نہلاتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ نہ کرے، اور اس کے ساتھ اب اس کی اپنی مسائل اور بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ لیکن دوسرا بھی اس طرح کے بچوں کے پاس ایک عجیب سی پھر وہ ایک بیماری، کیونکہ یورین اس کے اسکن کے ساتھ لگا ہوتا ہے، صبح نہا بھی لے اس کے باوجود جسم پہ بدبو رہتی ہے، اور بدبو نہیں بھی ہو اس کے دماغ کے اندر بسی ہوتی ہے، اور وہ اپنے جو باقی دوستوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اس میں سمجھتا ہے کہ میرے پاس سے بدبو آ رہی ہے، ان سے ہٹتا ہے، تو یہ بچہ ایک آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور دوست بنانے میں پھر اس کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ اس کو ایک اس طرح کی جتنا وہ سوشلی آئسولیٹ ہوگا لانگ رن میں اتنا ہی اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ نفسیاتی مسائل آتے ہیں، تو اس کے بیسیکلی نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں۔ ان دی اینڈ آپ اگر اس کے حوالے سے آڈینس کو میسج دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک ڈیلیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیلیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہو۔ اگر آپ اس دوران اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو علاج ممکن ہے، لیکن اگر آپ علاج نہیں بھی کرنا چاہتے اور نان فارماکولوجیکل چیزیں کرتے رہیں، ایک کام کیجئے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بچے کے یہ اختیار میں نہیں ہے تو بچے کو اس پہ ڈانٹ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کرسپ، بہت اسٹریٹ فارورڈ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، اٹ واز سچ اے نائس سیٹنگ ود یو، بہت شکریہ آپ آئے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ آخری جو میسج ہم نے گھر لے کے جانا ہے اس ڈسکشن سے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ آپ کا بستر گیلا کرتا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ ٹریٹیبل بیماری ہے، یہ بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ پلیز اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، مشورہ کریں، بچے کو کانفیڈنس دیں، ٹرسٹ دیں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ مجھے اجازت دیجیے پروگرام کیور اینڈ کیئر سے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔